औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली अंजम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिलसिला अक़ीदत। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे व्यूवर्स, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूं आप यहीं भी कहीं भी होंगे, अल्लाह ताला से फ़ज़ल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कभी गम ना दे, और दुनिया में यहीं कहीं भी अल्लाह ताला अपने आप का ही मुताज रखे। तो प्यारे व्यूवर्स, आपसे इल्तिजा करता हूँ जब भी आपके सामने आता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे व्यूवर्स, अभी अभी उर्स मुबारक शाह जिला सन जून 2022 ख़त्म हुआ है, जिसके लिए मैंने पूरे का पूरा उर्स इंटरनेट पे वीडियो की शक्ल में मौजूद है। महफ़िल समा, कलंदर पाकी धमाल और चादरें कैसे चढ़ाई जाती हैं, ये सब उसमें मौजूद है। और थोड़े ही दिन पहले प्यारे व्यूवर्स कि एक गमगीन और अफसोसनाक खबर आई कि जिसमें माँ जी दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई हैं, यानी कि माँ जी पर्दा कर गई हैं। हाजी अब्दुल मजीद चिश्ती साहब, जो कि गद्दी नशीन हैं और आस्ताना आलिया के करता धरता हैं। उनकी वालदा माजिदा तैयबा ताहरा वक्त की वलियाँ थी, वलिया हैं और वलिया रहेंगी। हम सब लोगों के ऊपर उनका साया था और अब भी साया है। अल्लाह ताला उनको अपने ज्वार रहमत में जगह दे। तो प्यारे व्यूवर, उनके लिए दुआ करें। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके कुल शरीफ की रस्म हुई, कुल शरीफ पढ़े गए और नात खानी भी हुई, और जिसका एपिसोड इंटरनेट पर मौजूद है मेरे चैनल सिलसिला अक़ीदत पर। और आज उसका दूसरा एपिसोड मैं अपलोड करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आएगा। और जिस सिलसिले में नात खाने के बाद में एक मुफ्ती खलीलुर रहमान कादरी, मुफ्ती खलीलुर रहमान कादरी साहब और रूहानी मरकज़। तो प्यारे दोस्तों, रस्म कुल के हवाले से एक ख़ुसूसी ख़िताब भी हुआ, जिसमें ख़िताब करने के लिए ख़ास तौर पर मुफ्ती खलीलुर रहमान कादरी साहब जामिया अरकम रूहानी मरकज़ अरकम टाउन चिश्तियाँ से तशरीफ़ लाए और उन्होंने ख़ुसूसी ख़िताब फरमाया। और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद भी आएगा। और जिसके सिलसिले की ये पहली किस्त है, उसके बाद में आपको दूसरी किस्त भी इंटरनेट पर दिखाएंगे और तीसरी किस्त भी। तो अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी नासर होगा। तो आइए चलते हैं महफ़िल समाल में। यहाँ पे ख़ुसूसी ख़िताब जारी है, होने वाला है मुफ्ती खलीलुर रहमान कादरी साहब का। तो आइए हम आपको ख़ुसूसी ख़िताब दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम पढ़ ले सलात व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बाबा ज़रूर पढ़ ले सलात व सलाम अस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बहुत ही वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन किराम, आज हम मोहतरम मुकाम इज़्ज़त नवाब पीर तरीक़त हाजी अब्दुल मजीद साहब की वालिदा मोहतरमा के सारे सवाल के लिए सब जमा है। दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूमा की दर्जा बुलंद फरमाए, बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। हमारा ये दिल बैठना उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए इंशाअल्लाह। कुरान और हदीस की रोशनी में
چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنے کی بصارت کر رہا ہوں. اللہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند اشعار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توجہ سے سماعت فرمائیں. درد و آلام کے بارے ہوئے کیا دیتے ہیں. درد و آلام کے بارے ہوئے کیا دیتے ہیں. ہم تو بس کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. سبحان اللہ کہیے. بندہ بندہ خدا کا تو گدا بل ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. بڑا قابل قدر شعر ہے. ہم آستان پر کیوں عادل ہوتے ہیں؟ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور یہ تو بات عشق کی ہے. اور شاید نے کمال کی بات کہی. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون. عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. عشق والے جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. جو بھی مجرم میرے سرکار
جو میرے سرکار کے دامن میں چھپے عرش والے اسے جنت کی جزا دیتے ہیں، عرش والے اسے جنت کی جزا دیتے ہیں، تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوا دوا کرتی۔ سامنے کرام موت آربٹری اور فنا ہونے کا نام نہیں، سمجھے کہ بندہ مر کے فنا ہونا ہوتا ہے، فنا نہیں ہوتا بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو گیا ہوتا ہے۔ ابتدا میں کیونکہ سادہ ذہن کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، میں یہ بات سمجھ رہا ہوں، اگر بندہ مر کر فنا ہونا ہوتا ہے تو پھر آج ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ گل سمجھ لگی ہے تو سبحان اللہ کہو ذرا سبحان اللہ۔ آج پھر کس لیے بیٹھے؟ جب دعا کرنی ہے آپ کسی سے بھی سوال کر سکتے ہیں، بندہ جب مر کر فنا ہو رہا ہے تو غسل جو دے کر کفن پہنا کر یہ جو تم جنازے کے سامنے رکھ کر پیچھے صفحے بناتے ہو، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ یہ تو مٹی میں دفن کرنا ہے، اس کو تو مٹی میں دفن کرنا ہے، تو پھر دعا کس کے لیے کر رہے ہو؟ اس کے لیے یہ تو خاک بن جانا، اس کو تو جا کے تم نے مٹی میں دبا دینا ہے، تو پھر دعا کس کے لیے؟ اور آج کس کے لیے ہم کہیں گے کہ یا اللہ درجات بلند فرما بخشش فرمائیے، کس کے لیے؟ آئیے اس کی میں حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہی کہا کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، موت مر اور فنا ہونے کا نام نہیں ہے۔ موت آپ نے کبھی اعلانات سماعت فرمائے ہوں گے، اعلان کیا ہوتا ہے؟ فلاں شخص انتقال کر گیا، اور انتقال کا معنی آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے۔ جب آپ زمین کو کسی پلاٹ کو رجسٹری کرواتے ہیں، انتقال کرواتے ہیں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک بندے نے زمین کو بیچا ہے تو دوسرے نے خریدا ہے، اب جس چیز کا سودا ہوا ہے یہ ساؤنڈ والا بھائی تھوڑی سی کو کم، یہ جو سودا ہوا ہے بیچا جا رہا ہے پھر خریدا جا رہا ہے، جس کو بیچا جا رہا ہے اس کو تو کوئی فرق نہیں ہے، ایک کے نام تھا دوسرے کے نام ہو گیا، وہ تو اپنے مقام پہ موجود ہے۔ میرے بھائیوں اعلان ہوتا ہے انتقال فرما گیا، تو انتقال کا معنی یہ ہے کہ ایک جگہ ایک کے نام چیز ہے دوسرے کے نام منتقل ہو گئی ہے۔ انتقال کا معنی ہے کہ بندہ اس دار فنا کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف منتقل ہو گیا، فنا کا نام نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بندہ وصال فرما گیا، تو وصال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وصال کا معنی ہوتا ہے مل جانا، ملنا، بندہ جو ہے دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب سے مل گیا ہے، یہ فارس سمان ہوتے ہیں۔ آئیے میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی، کہ جس نے بھی عمل صالح کیے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، اور اگر وہ مومن ہے تو فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَیِّبَةً، ہم ایسے لوگوں کو حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں، پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ وہ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ آئیے میں آغاز کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام گھر سے صبح کے وقت دوپہر میں تبلیغ کے لیے نکلے، اللہ کی عبادت کے لیے نکلے، تو زوجہ محترمہ نے کھانا ساز باندھ دیا دوپہر کا، اور آپ گدھے پہ سوار ہو کر نکلے۔ راستے میں
ایک ایسی وادی میں پہنچے کہ جو بستی اجڑ چکی تھی، جس کے مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے تھے، ان کے رہنے والے قبروں میں جا چکے تھے، ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ عزیر علیہ السلام نے جب دیکھا تو دیکھ کر فرمایا کہ یا اللہ تو ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ ان کی ہڈیوں پہ گوشت کیسے چڑھ جائے گا اور پھر یہ دوبارہ کیسے بولنا شروع کر دیں گے؟ اللہ نے فرمایا عزیر تو میرا نبی ہے، تجھے اپنے رب کی قدرت پہ یقین نہیں؟ عرض کی یا اللہ یقین تو ہے۔ فرمایا کہ تو پھر بات کیوں کی؟ یا اللہ میں چونکہ تیرا نبی ہوں تو میں نے لوگوں کو جا کے تبلیغ کرنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں مشاہدے سے گزر جاؤں، یہ میری آنکھوں کے سامنے ایسا ہو کہ میرا رب کیسے جو ہے وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ بات کی نا عزیر علیہ السلام نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے عزیر علیہ السلام پر موت کو طاری کر دیا، موت کو طاری کیا۔ وہاں ایک چٹیل میدان میں آپ آرام فرما رہے تھے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے موت کو طاری کر دیا۔ اینٹ کا کہتے ہیں سرانہ بنایا، گدھے کو درخت کے ساتھ باندھا تھا، وہ جو کھانا ساتھ لے کے گئے تھے اس کو پاس رکھا۔ 100 سال کے بعد قرآن کہتا ہے اللہ نے پوچھا کب لبثت یا عزیر، اے عزیر کتنی دیر آرام فرما رہا ہے تو؟ عزیر علیہ السلام کی جب 100 سال کے بعد آنکھ کھلی تو عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ یومن او بعد یومن، میں ایک دن یہاں ٹھہرا ہوں یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا۔ اللہ نے فرمایا نہیں عزیر ایک دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں، تو 100 سال یہاں رہا۔ یہ گل ذرا غور سے نہ سننی ہوگی، 100 سال ٹھہرا رہا۔ میرے بھائیوں 1 سال کو چٹیل میدان میں پڑا رہے تو 1 سال میں پاکستان میں جو موسم آتے ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، آندھی ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار دن ہے، رات ہے، بے شمار انسان کی حالت موسمی تبدیل ہوتے ہیں۔ 1 سال نہیں ٹھہر سکتا بندہ۔ 100 سال کے بعد پوچھا عزیر ذرا اپنے کپڑوں کو دیکھ، میلے تو نہیں ہوئے؟ 100 سال کے بعد دیکھا کہ کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے، بالوں کو دیکھا تو بالوں کے اندر مٹی کے ذرات آئی ہوئے، جس طرح بال سوار کے آئے تھے اسی طرح سورے ہوئے، جس طرح جسم تھا اسی طرح نور تازہ ہے۔ فرمایا عزیر تو ایک دن کی بات کرتا ہے، ہم نے تو تجھے 100 سال ٹھہرایا تھا۔ فرمایا یقین نہیں آتا تو دیکھ اپنے گدھے کو۔ جب گدھے کو دیکھا اس کی ہڈیاں خاک میں ملی، بکھری پڑی پڑی ہڈیاں، اور فرمایا اب اپنے کھانے کو دے۔ وہ جو ٹیفن ساتھ رکھا ہوا تھا نا کھانے کا، فرمایا کھول اس کو۔ جب کھولا تو اللہ نے خود فرمایا کہ عزیر دیکھ لم یتسنہ، باسی تو نہیں ہوا، لم یتسنہ، ہم نے اس کو باسی نہیں ہونے دیا۔ جب کھولا تو جس طرح زوجہ نے گرم کھانا باندھا تھا اسی طرح گرم تھا، روٹی ترو تازہ تھی۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی شان ہے، چاہے تو 100 سال کے بعد کسی کو خاک میں ملا دے تو اس کی قدرت ہے، چاہے کھانے کو باسی بھی نہ ہونے دے اس کی قدرت ہے کہ بندہ اللہ کا نبی ہو اور بندہ اللہ کی رضا پر اس دنیا میں سو جائے، 100 سال ہو جائے تو وہ اس کے بالوں کے اندر مٹی نہیں پڑنے دیتا، کپڑے میلے نہیں ہونے دیتا۔ اب مجھے بتائیے، اٹھے فرمایا کہ دیکھا ذرا آبادی کو دیکھ، نکل ذرا شہر سے، شہر کو دیکھا تبدیل ہو چکا شہر، جس راستے سے آئے تھے وہ راستہ تبدیل ہے۔ اب ان پر 100 سال گزر چکا ہے، جو بچہ تھا وہ بوڑھا ہو چکا تھا، جو بوڑھا تھا وہ دنیا سے جا چکا تھا۔ حتیٰ کہ آپ روایات میں آتا ہے ایک مجلس لگی ہوئی تھی تو اس مجلس میں ایک بڑا خوبصورت شخص جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں تبلیغ کر رہا ہے۔ آپ وہاں جا کر کھڑے ہوئے، آپ کی داڑھی سفید مبارک ہے، کہتے ہیں عزیر علیہ السلام کو جس وقت مشاہدہ ہوا اس وقت آپ کی غالباً 50 سال کے قریب تھی۔ تو وہاں
بزرگ تبلیغ کر رہے ہیں، پوچھا کہ تیرا تعارف کیا ہے؟ اس نے کہا میں عزیر علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ داڑھی سفید ہے، بزرگی کا عالم ہے۔ سنیے مفسرین فرماتے ہیں کہ باپ جوان کھڑا ہے، بیٹا سفید داڑھی ہے، بوڑھا کھڑا ہے۔ میں تیرا باپ عزیر ہوں۔ فرمایا وہ 100 سال ہو گئے گھر سے نکلے۔ اب عزیر کہتے ہیں کہ میں ایک دن کی مرضی ہوتی ہے دنیا میں جو اپنی مرضی کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں، ان کا مرنے کے بعد عالم یہ گدھے کی طرح ہوگا، اور جو مرضی اللہ کی مرضی کے مطابق، محبوب کی مرضی کے مطابق اور پیر کامل کی مرضی کے مطابق گزاریں گے تو پھر آپ کو باسی نہیں ہونے دیں گے۔ لم یتغنّا، پھر ان کے اندر بدبو بھی پیدا ہونے دیں گے۔ آج لوگ جن کو زندگیاں سمجھ نہیں آتی، انہوں نے صرف گدھے کی زندگی کو دیکھا، انہوں نے حضرت عزیر کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ گدھے کو دیکھتے حضرت عزیر کو بھی دیکھتے، مجھے بتائیے جس نے 100 سال جو ہے وہ چٹیر میدان میں رکھ کر بالوں کے اندر مٹی نہ پڑنے دی، تو جب عزیر قبر میں گئے ہوئے تو کیا لگے چھوا، پھر سانپ آ گیا، پھر قبر کی مٹی کھانا شروع کر دے گی،